बड़ा जो इलाका जो खुला हुआ है वो पूरा का पूरा भरा हुआ है, और ये सब नौजवान इसलिए आए हैं कि एक एप्टीट्यूड टेस्ट है बनो काबिल का, और उसके बाद इंशाअल्लाह आप में से जितने लोग भी पास आउट होंगे सबको इंशाअल्लाह हम कोर्स कराएंगे, और फ्री स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये, और सब यहाँ से जो कोर्सेज करेंगे उसके बाद उनकी न सिर्फ सलाहियत में इजाफा होगा, बल्कि इसके बाद भी आप हमारे जो इसके बाद वाला प्रोग्राम होगा उसमें भी कोई कोर्स करना चाहेंगे हम आपको वो भी करवाएंगे, उसके बाद भी करना चाहेंगे वो भी करवाएंगे, उसके बाद भी करना चाहेंगे वो भी करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आपका हमारा ये जो साथ है, ताल्लुक़ है, दोस्ती है, ये इस तरह का है कि ये इल्म को फैलाने का है, हुनर को फराहम करने का है, और मिलकर सब मिलकर जो है वो पाकिस्तान को, इस उम्मत को आगे बढ़ाने का है। इसलिए कि जो हमारे चैलेंजेस हैं वो बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, और पाकिस्तान जिसमें पोटेंशियल सब कुछ है। आपने देखा, बता रहे थे डॉक्टर साहब कि ये यूथ का पाकिस्तान है, और इसकी 80% आबादी 40 साल तक की उम्र की है, यानी 20 करोड़ लोग 25 में से। इसके 65% आबादी तकरीबन 30 साल 31 साल तक की उम्र की है, और जनरेशन जी जिसका नाम आपने बहुत सुना है, तस्करा सुना है, वो पूरी दुनिया में ये इनके बिहेवियर्स पर बहुत बड़ी स्टडी हो रही है कि ये लोग क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं। तो यकीनन बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो इंफॉर्मेशन और उसके सैलाब की वजह से, फ्लड की वजह से, कंसंट्रेशन को प्रॉपर ना होने और फोकस का मुतासिर होने के नतीजे में कुछ चीज़ें ज़रूर सामने आती हैं। लेकिन इस जनरेशन जी की खुसूसियत ये है कि ये रेवोल्यूशनरी जनरेशन है, और दुनिया भर में ये इनकलाबात अब फूटने का अमल शुरू हो चुका है, और इसकी लीडरशिप कर रही है, या इसमें जो वाइटल किरदार, बुनियादी किरदार अदा कर रही है, तो ये जनरेशन जी कर रही है, जो 1997 के बाद से लेकर अब तक दुनिया में लोग तशरीफ लाएं आप। तो ये आप लोगों के पास अल्लाह ताला ने ये मौका फराहम किया है कि इस मुल्क को, जिसमें बहुत मायूसियां फैल गई हैं, जिसके बारे में अमूमी तौर पर यह बात होती है कि यह हमारे लिए कुछ भी नहीं है, नौजवानों को मायूस किया जाता है और लोग समझते हैं कि बस मुल्क से बाहर जाएंगे तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हम बाहर भी लोगों के हाल हवाल लेते हैं, आप लोग भी जानते होंगे, आपके अजीज़ रिश्तेदार, आपके साथ चलने वाले, जब हम अमेरिका में, यूरोप में या मिडिल ईस्ट में कोई नौजवान यहाँ से अपनी तालीम की बुनियाद पर या किसी हुनर की बुनियाद पर जाता है, तो बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें कोई बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है, और अपनी सर्वाइवल की इतनी बड़ी जंग लड़नी पड़ती है। दूर के ढोल सुहाने होते हैं। यहाँ तो एक आ जाता है कि बंदा बाहर है, अब्रॉड है, लेकिन वो जानता है ये ओवरसीज में काम करने वाला फर्द कि वो कितना मुश्किल में वक्त गुजारता है। पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल मौजूद है, गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज नहीं है। उन्होंने हमारे एक खास किस्म की क्लास है जो हम पर मुसल्लत है, एक मखसूस किस्म के लोग हैं जो 78 साल से कोई अंग्रेज के तैयार करदा जहन के साथ हम पर मुसल्लत हैं, जो हमारे नौजवानों को आगे नहीं बढ़ने देते, जो तालीम नहीं फैलने देते। ये सही है कि यहाँ रोजगार के मौके कम हैं, लेकिन ये भी बात सही है कि इस बदलती हुई दुनिया में जहां लोग अब कनेक्ट कर गए हैं, ग्लोबल विलेज बन गया है, इस ग्लोबल विलेज में अब इसके इम्कानात बढ़ गए हैं कि आप अपनी जगह पर रहते हुए भी बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत आगे बढ़ सकते हैं, और जितनी मेहनत हम और जगहों पर जाकर करें, इससे बहुत ज्यादा हमें अपॉर्चुनिटीज इस पाकिस्तान में आज भी मिल सकती हैं अगर हम उतनी मेहनत यहां पर कर लें। तो एक बात तो यह है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस पाकिस्तान में इस वक्त भी बहुत स्कोप है, अपना स्कोप खुद बनाना है, अपनी दुनिया आप पैदा कर, अगर जिंदों में है अपने लिए खुद रास्ते तलाश करने हैं, और उसके लिए ये आप मत देखें कि गवर्नमेंट आपको अगर इस तरह से कर रही है तो हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है। हमें दो महाजों पर काम करना है। एक तो ये कि अपनी इस जनरेशन के और उसके बाद आने वाली अल्फा जनरेशन के लिए, उसके लिए लड़ना भी है कि ये कैसे मुमकिन है कि इस्लामाबाद जैसा शहर मौजूद हो और यहां तकरीबन 1 लाख के करीब बच्चे ऐसे हैं जो आउट ऑफ स्कूल हैं। अब कितनी आबादी है इस शहर की? तो 5 से 16 साल तक की उम्र के वो बच्चे जिन्हें स्कूल में होना चाहिए, पाकिस्तान के कैपिटल जिसका इंप्रेशन ये है कि यहां तो सारे लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन इस शहर में आउट ऑफ स्कूल बच्चों की तादाद 5 से 16 साल तक की उम्र के 1 लाख से ज्यादा है।
آپ مجھے بتائیے کہ پورے پاکستان میں یہ کیوں ہے ایسا کہ تقریباً 3 کروڑ بچے 30 ملین بچے آؤٹ آف اسکول ہیں جنہیں اسکول میں ہونا چاہیے. پاکستان میں ان ظالم لوگوں نے جو 78 سال سے ہم پر اقتدار میں ہیں یہ جواب دے ہیں اس بات کے کہ انہوں نے ہمیں ایسا پاکستان دیا ہے, ظالموں نے اس بہترین پاکستان کو ایسا بنا دیا کہ جس میں ہر 9 میں سے 8 بچے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر پاتے اگر وہ میٹرک بھی کر لیں اور سیکنڈ ایئر انٹر یا آگے جو ہے وہ ہائر سیکنڈری اسکول میں چلے جائیں. صرف 12% لوگوں کو اعلیٰ تعلیم ملتی ہے, اور وہ بھی کس طرح کی ملتی ہے؟ خریدنے پر ملتی ہے. جنگ لڑنا پڑتی ہے ماں باپ کو کہ کسی طرح گزارا کریں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں, اپنی بچیوں کو پڑھائیں. تو یہ پاکستان تو وہ پاکستان نہیں ہے. اس وقت اگر پاکستان کی تمام یونیورسٹیوں میں جتنی انرولمنٹ ہے, نوجوانوں آپ کو شاید یہ بات پتہ نہیں ہوگی, کوئی بتاتا نہیں ہے اس انداز میں, 57 لاکھ جو ہے نا یہاں کی انرولمنٹ ہے اس وقت سب ملا کے یونیورسٹیز میں ڈگری پروگرامز میں. اگر اس سب کو 100% فری کر دیا جائے, گورنمنٹ سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر آل ٹوگیدر 100% فری کر دیا جائے, تو یہ پاکستان کے خزانے پہ 600-700 ارب روپے سے زیادہ کا بوجھ نہیں پڑے گا. اور یہ بوجھ نہیں ہے, بوجھ تو وہ ہے جو آئی پی پیز کے ذریعے سے ہم پر پڑا ہوا ہے. 1500 سے 2000 ارب روپے ہمارے ٹیکسوں کے پیسے ہماری حکومت ان چند لوگوں کے ہاتھ میں پکڑا دیتی ہے, اور اس بجلی کا پکڑاتے ہیں جو بنتی ہی نہیں ہے, جس کی پروڈکشن ہی نہیں ہوتی, اور ان کے ساتھ ایسے ظالمانہ معاہدے کیے ہوئے ہیں کہ بجلی بناؤ نہیں بناؤ اتنے پیسے تمہیں ملیں گے, اور اس کا ٹیکس بھی نہیں دیتے وہ. تو چند لوگوں کو 2000 ارب روپے دے دو, اور پاکستان کے 57 لاکھ بچوں کو اگر فری اسکالرشپ پروگرام کے تحت پڑھا دو تو زمین آسمان کا فرق واقع ہو جائے گا. کتنے غریب, کتنے مڈل کلاس اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو آگے بڑھ سکیں گے اور پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکیں گے. یہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے نا, جو جمع تفریق کی بنیاد پر چلے, جو غلام ذہن کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, وہ وہی پالیسیز بناتے ہیں جو یہ پالیسیاں ہیں کہ 2000 ارب روپے آئی پی پیز کو دے دو. جو آزاد ذہن کے ساتھ کام کرنے والے اور سوچنے والے ہوتے ہیں وہ تعلیم کے پیسے چارج نہیں کرتے, وہ تعلیم کو اعزاز سمجھتے ہیں. تعلیم ہمارے لیے خیرات نہیں ہے, یہ ہمارا حق ہے, یہ ہمارا رائٹ ہے. امیر ہو, مڈل کلاس ہو, غریب ہو, سب کو فری ایجوکیشن ملنی چاہیے اس پاکستان میں کم از کم. اور ابتدائی تعلیم تو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ فری ملے گی, لیکن جن کو فری ملتی ہے ان کا سٹینڈرڈ نہیں ہوتا. اور پھر پرائیویٹ سیکٹر میں 80% اسکولز گلی محلے میں بنے ہوتے ہیں, وہ بیچارے کہاں سے اپنی ٹیچرز کی تنخواہیں دیں؟ 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 ہزار میں ٹیچر ہائر کرتے ہیں, تو ان میں کیا تعلیم ہوگی؟ اور جو اچھے اسکولز ہیں ان کے پیسے اتنے ہیں کہ مڈل کلاس لوگ بھی 3-4 بچوں کو کیسے پڑھائیں, اور اعلیٰ ظاہر جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے بس وہ پڑھا سکتے ہیں. تو ہمیں کسی کے پیسے سے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ہمیں اعتراض یہ ہے کہ تعلیم جیسی چیز دولت کی بنیاد پر تقسیم نہیں ہونی چاہیے, اور تعلیم کی کوالٹی اس کا تعلق دولت سے نہیں ہونا چاہیے. غریب کا بھی اتنا ہی حق ہے کہ اسے کوالٹی ایجوکیشن ملے, مڈل کلاس کا بھی اتنا ہی حق ہے کہ اسے کوالٹی ایجوکیشن ملے, اور امیر کا بھی اتنا ہی حق ہے کہ اسے کوالٹی ایجوکیشن ملے. یہ بات آپ کو اجنبی سی لگ رہی ہوگی, اس لیے کہ پاکستان میں کوئی, آپ نے کسی پولیٹیکل لیڈر سے یہ بات سنی؟ کبھی سنا کہ پاکستان میں تعلیم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ عمومی نعرے لگاتے ہیں کہ سب کو تعلیم دیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, بڑے بڑے دعووں کے ساتھ, بڑی بڑی چینج کی باتوں کے ساتھ لوگ آتے ہیں اور کچھ نہیں کر کے دیتے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو مجھ سے ایک کمٹمنٹ کریں آپ نوجوانوں کہ پاکستان کے غریبوں اور مڈل کلاس لوگوں کے لیے آپ اس تحریک میں ہمارا ساتھ دیں گے, ہمارے قدم سے قدم ملائیں گے کہ پاکستان کے ہر بچے کو کوالٹی ایجوکیشن ملنی چاہیے, طبقاتی تعلیم کا خاتمہ ہونا چاہیے, سب کا حق ہے کہ اسے پراپر تعلیم ملے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس تنقید اور اس پورے کام میں شرکت کے ساتھ ساتھ اپنے حصے کا چراغ بھی جلائیں گے. صرف باتیں نہیں کریں گے بلکہ کر کے دکھائیں گے, جیسا کہ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان نے, جیسا کہ جماعت اسلامی نے کر کے دکھایا ہے. اور یہ آج اسلام آباد میں کیپٹل سٹی میں
اتنی بڑی تعداد میں یہ نوجوان میرے بیٹے بیٹیاں موجود ہیں اور انتہائی اطمینان اور خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ یہ سب سیکھنے کے لیے آئے ہیں, کچھ حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں, یہ ایک امید سے جڑ گئے ہیں. اپنے حصے کا یہ چراغ جلانا ہے کہ آپ سب اب بنو قابل پروگرام کے ایمبیسڈر بن جائیں گے, سفیر بن جائیں گے, خود بھی پڑھیں گے, دوسروں کو بھی پڑھائیں گے. اور مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھتا ہو کہ بھائی ہم تو فیس دے سکتے ہیں تو ہم جو ہے وہ ایسے یہاں آ کر کیوں بیٹھ جائیں. آپ ارب پتی ہو یا کروڑ پتی, آپ بھی یہاں سے فری اسکالرشپ پروگرام میں پڑھیں گے اور آپ ایک پائی بھی نہ دے سکتے ہو تب بھی آپ پڑھیں گے اور ایک جیسی ایجوکیشن ہم آپ کو دیں گے اور یہ تفریقی ہم ختم کر دیں گے انشاءاللہ. اور جب یہ کام جماعت اسلامی کر سکتی ہے, یہ کام الخدمت کر سکتی ہے, تو ریاست پاکستان کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ ریاست اپنی رٹ قائم کرتی ہے, اپنی مرضی کے نتیجے حاصل کرنے کے لیے, آپریشنز کرنے کے لیے ڈنڈے کا استعمال کرتی ہے کہ قوم بالکل پیچھے پیچھے ان کی طرف چلتی رہے. لیکن یہ ریاست تعلیم ایک جیسی کیوں نہیں دیتی, روزگار کے مواقع کیوں نہیں دیتی, سب کے مسائل کو حل کیوں نہیں کرتی؟ یہ کیسی ماں ہے جو بنیادی ہماری ضرورت ہے اس کو پورا نہیں کرتی؟ لہذا ریاست کسی آرمی چیف یا فیلڈ مارشل کا نام نہیں ہے, کسی فوج کا, کسی بیوروکریٹ کا, کسی نواز شریف کا, کسی زرداری کا, کسی عمران خان کا, ایون کسی نعیم الرحمان کا. ریاست اس کا نام نہیں ہے, ریاست ان نوجوانوں کا نام ہے, پاکستانی 25 کروڑ انسانوں کا نام ہے, پاکستان کے لیے قربانی دینے والوں کا نام ہے, پاکستان کے لیے خون بہانے والوں کا نام ہے. لہذا چند لوگوں نے اگر اپنی اجارہ داری کا ایک نظام قائم کیا ہے تو ہم سب مل کر ان سے کہتے ہیں 78 سال کا اپنا فیلئر تسلیم کرو. نہ جرنیل ملک چلا سکے, نہ بیوروکریٹ چلا سکے, نہ جاگیردار چلا سکے, نہ وڈیرے چلا سکے, نہ یہ سرمایہ دار چلا سکے. یہ بہت پڑھے لکھے لوگ قوم کو جاہل بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. مسئلہ کسی ایک فرد کا نہیں ہے, انڈیویجولی بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں, بیوروکریسی میں بھی آپ کو اچھے لوگ ملیں گے. مسئلہ کلیکٹیو مائنڈ سیٹ کا ہے. انگریز جب یہاں سے جا رہا تھا, پاکستان بن رہا تھا, یہ طے پایا تھا کہ نظام بدلے گا, لیکن 78 سال گزر گئے, نظام نہیں بدلا. وہی مائنڈ سیٹ کہ بیوروکریسی کا افسر قوم کا حاکم ہے, پوری قوم خادم ہے, نہیں چلے گا. یہ قوم حاکم ہے, تم اس کے خادم ہو, اور تمہیں اب خادم بننا پڑے گا, کیونکہ اب ان نوجوانوں میں شعور پروان چڑھ رہا ہے. دوسری بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, بات مختصر کر رہا ہوں, کہ یہ بڑا کام ہے کہ جس میں آپ کو ایک طویل جد و جہد کرنی ہے. انشاءاللہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں 21, 22, 23 نومبر اگلے مہینے بالکل مینار پاکستان میں ہم پاکستان کیا انشاءاللہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انسانوں کا سمندر ہوگا, اور آپ کو میں شرکت کی دعوت دے رہا ہوں. وہاں یوتھ پویلین ہوگا, وہاں بزنس کے لیے اپورچونٹیز ہیں, اس کے لیے ہم نے پویلین بنایا ہے. وہاں ہماری خواتین بڑی تعداد میں ہوں گے, اپنے بچوں کے ساتھ آئیں, اپنی فیملیز کے ساتھ آئیں, اپنے دوستوں کے ساتھ آئیں, اور ایک امید سے ہم کنار ہو کر نظام کی تبدیلی, چہرے نہیں بدلیں گے, پارٹی کے جھنڈے, چہرے, نام یہ بدلتے رہے ہیں, نظام وہی رہا ہے. نظام بدلنے کی تحریک ہے یہ. کیوں نہیں عدالت کا نظام ایسا بنتا جس میں عام آدمی کو انصاف مل سکے؟ آج کے اس جدید دور میں آپ کو پٹیشن فائل کرنے کے لیے دھکے کھانے پڑتے ہیں, آن لائن سسٹم کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آج کے زمانے میں دنیا میں یہ پریکٹس ہو رہا ہے. کیوں نہیں لوکل سطح پر ہمارے ہاں مصالحتی انجمن ہوں؟ کیوں لوکل باڈیز کے انتخابات نہ ہوں جس میں نوجوان کثیر تعداد میں شریک ہوں اور اچھے لوگ اس میں گراس روٹ لیول پر آ سکیں؟ اسلام آباد جیسے شہر میں 10 سال سے لوکل باڈیز کے الیکشن نہیں ہوئے. یہ ایجوکیشن کا نظام اگر مقامی سطح پر لوکل باڈیز کے منتخب لوگوں کے حوالے کر دیں تو عوام کا اتنا پریشر ہوگا کہ سب کو کام کرنا پڑے گا. کیوں نہیں عدالت کا گلا سڑا نظام بدل سکتا؟ کیوں نہیں اس بیوروکریسی کا سسٹم بدل سکتا؟ کیوں نہیں تعلیم کا یہ نظام بدل سکتا؟ تو چہروں کی تبدیلی نہیں, نظام کی تبدیلی کی تحریک شروع کرنے کا انشاءاللہ آپ کو لائے عمل دیں گے. آپ وہاں تشریف لائیں. اور بات ختم کر رہا ہوں کہ آپ پاکستان سے کبھی بھی مایوس مت ہوں. یہ اللہ کا انعام ہے جو ہم نے کلمہ طیبہ کے نام پر حاصل کیا ہے.
جو لوگ اس میں کام خراب کریں ان سے مایوس ہوں, ان کو مایوس کریں. ہم کیوں مایوس ہوں اپنے اس پاکستان سے؟ یہ پاکستان ہمارا پاکستان ہے, اس لیے کبھی بھی اس سے مایوس نہ ہوں. اپنے دین پر فخر کریں, اپنے دین پر فخر کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام کی دولت سے بہرہ مند کیا ہے, یہ سب سے بڑا اعزاز ہمارے لیے ہے. کبھی بھی آپ اپنے آپ کو یہ مت سمجھیں کہ ہم کوئی بہت نچلی سطح کے لوگ ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عظیم نعمت سے نوازا ہے. اور اسلام کا مطلب صرف عبادات نہیں ہے, اسلام میں عبادات بھی ہیں, اخلاقیات بھی ہیں. اسلام میں معیشت بھی ہے, معاشرت بھی ہے, تجارت بھی ہے, قانون بھی ہے, سیاست بھی ہے, ریاست بھی ہے. اور اسلام کا مطلب یہ ہے کہ یہ نظام ہے اور اس نظام کو بالادست ہونا چاہیے, اس کو مغلوب نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے اسلام. عدل کی بنیاد پر ہے, مشاورت کی بنیاد پر ہے, انصاف کی بنیاد پر ہے. تو اس اسلام پر فخر کریں, اس کا مطالعہ کریں, نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں اور اپنے والدین کی عزت کریں, اپنے اساتذہ کی عزت کریں. ہماری وہ ساری ویلیوز جو ہمارے لیے اعزاز ہے, جس کی طرف ہمارے ویسٹ کے لوگ بھی دیکھتے ہیں ان کا خاندانی نظام کیا ہے, ان کے پاس سب کچھ ہے, ایک روحانیت اور ایک خاندانی سسٹم. اس کے متمنی ہے. اللہ نے ہمیں یہ عطا کیا ہے, اس دین کی صورت میں, اس فیملی سسٹم کی صورت میں اس کی قدر کریں, اپنے والدین کی عزت کریں, ان کے لیے ان کی عزت پر کبھی دھبا نہ آئے اس کی کوشش کریں, اور آگے بڑھنے کے لیے ہمیشہ جستجو کریں, کلیکٹیو ایفرٹ کریں. انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیابی دے گا. ہم نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہے, جماعت اسلامی آپ کے ساتھ ہے. یہ نوجوان انشاءاللہ انقلاب برپا کریں گے. میرے بیٹوں, میری بیٹیوں, اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے, سب کو کامیاب فرمائے, آپ کے نصیب اچھے کرے, آپ کی دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں آپ کو عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ جو آپ کو گرین یہ پورے کلرز نظر آ رہے ہیں, یہ ہمارے الخدمت کے جماعت اسلامی کے والنٹیئرز ہیں, ہماری بہنیں بھی ہیں, ٹیچرز بھی ہیں. اور آپ ان کے لیے اسپیشل کلیپنگ کریں کہ یہ بالکل بے غرض ہو کر آپ کی خدمت کر رہے ہیں اور اتنے بڑے پیمانے پر اس پورے سسٹم کو سنبھالا ہے. میں گورنمنٹ سے بھی کہتا ہوں آئیں اور دیکھیں کہ لوگوں کو آرگنائز کیسے کیا جاتا ہے, کس طرح یہی نوجوان ہیں, یہی آرگنائز طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں, اور کس طرح سے یہ لوگ ہمارا اس پورے کو مینیج کر رہے ہیں. تو ان کے لیے بہت خصوصی طور پر دعا بھی کریں اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کریں. تھینک یو. کویسچن پیپر ڈسٹریبیوشن. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک. محترم امیر جماعت حافظ نعیم الرحمان صاحب, قائدین کرام اور میرے انتہائی عزیز بیٹوں اور بیٹیوں, آپ لوگ جو اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہو, ایک خزانہ ہے, یہ ایک قوت ہے. اور یہ جو قوت ہے یہ چند ہزار نہیں, چند لاکھ بھی نہیں, چند ملین بھی نہیں, یہ آپ لوگ کروڑوں میں ہیں. اگر میں فگرز کی بات کروں تو 30 سال سے کم عمر والے لوگ پاکستان میں 16 کروڑ ہیں. اور اگر آپ کی عمر یعنی 15 سال سے 30 سال والوں کی بات کروں تو بھی یہ 8 کروڑ لوگ اس ملک میں بستے ہیں. میرے عزیز بچوں, اگر آپ دنیا کے ممالک کو دیکھیں تو 16 کروڑ کی آبادی والے کل 8 ممالک ہیں. اور اگر 8 کروڑ سے آبادی کو اگر آپ کو یہ اہمیت دیں تو وہ بھی 18 ممالک ہیں صرف. آپ اتنی بڑی قوت ہیں کہ جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. میں آپ سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس عظیم قوت کو ایک ملک عطا ہوا جس کا نام پاکستان رکھا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ملک کیسا ہے؟ آئیں ذرا سی میں آپ کو سیر کرا دوں اس ملک کی. آپ گلے شکوے کرتے رہتے ہیں, کمزوریاں دیکھتے ہیں, آئیں ہم اپنے ملک کی سٹرینتھ کو دیکھیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں 44 ممالک ایسے ہیں کہ جن کو آبی راستہ مہیا نہیں ہے, سمندر کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح 40 ممالک ایسے ہیں جن کے گرد مکمل طور پہ سمندر چھایا ہوا ہے, یعنی کوئی زمینی گزرگاہ نہیں ہے. لیکن آپ کا ملک جو کہ 8 لاکھ سے زیادہ اسکوائر کلومیٹر پر ہے, اس کے ارد گرد 2 بڑے ممالک ہیں, چین اور بھارت ہے, اور 2 اسلامی مملکتیں ہیں, افغانستان اور ایران ہے. اس کے ساتھ ساتھ
آپ کے پاس 1000 کلومیٹر سے زائد سمندر آپ کا ساتھ ہے، اور یہ سمندر ایک بہت بڑی قوت ہوا کرتا ہے. پھر آپ کے ملک میں کیا نہیں ہے؟ بلند بالا پہاڑ ہیں، دنیا کی دوسری عظیم چوٹی کیٹو اور نانگا پربت ہیں. آپ کا ایک طرف اونچی برف پوش پہاڑیاں ہیں اور دوسری طرف تپتے ہوئے ریگستان ہیں. اگر موسم کی بات کریں تو چاروں موسم آپ کے ملک کے اندر ہیں. اور آپ یقین کریے کہ آپ کا باغ و بہار ملک ہے. یہ کیوں کر تنزلی کی طرف جا رہا ہے؟ اسے تو ترقی کی طرف جانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ نوجوان جو اس وقت جہاں پہ موجود ہیں اور اس پورے ملک کی جو یوتھ پاور ہے وہ سمجھ جائے کہ مقصد حیات کیا ہے اور انہیں کیا کرنا ہے اور اپنی منزل کو سامنے کر لے، تو انشاءاللہ یقیناً یہ ملک جو ہے ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا. الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان نے تہیہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کو تعلیم بھی مہیا کی جائے گی، ہنر بھی مہیا کیا جائے گا، منزل کا نشان بھی دیا جائے گا، اعتماد بھی دیا جائے گا، جس کے نتیجے میں انشاءاللہ آپ کے اندر خودداری بھی آئے گی. آپ خود کفالت کی طرف بھی جائیں گے، اور آپ سب جب خود کفالت کی طرف جائیں گے تو انشاءاللہ یہ ملک بھی خوددار بنے گا اور خود کفیل بنے گا اور ترقی کی منازل طے کرے گا. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. الخدمت فاؤنڈیشن ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت سے بچوں کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ ہم ٹیسٹ دینے سے نہ رہ جائیں، تو وہ گیون ٹائم سے بھی بہت پہلے آ جاتے ہیں. تو فرسٹ آف آل کہ آپ سب یہاں موجود ہیں اور آج اس ایپٹیٹیوڈ میں شرکت کے لیے ہیں، تو جسٹ کلیپ فار یور سیلف، اپنے لیے تالیاں بجائیں. ہمارے یہاں جو انویجیلیشن کے والنٹیئرز موجود ہیں، الخدمت کے رضاکار موجود ہیں، اور ایگزامینیشن کا عملہ جو یہاں پہ موجود ہے، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ ایگزامینیشن شیٹس کی ڈسٹریبیوشن کا آغاز کر دیں.